अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूं कि सुबह का आगाज कर चुके होंगे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम के साथ साथ जो है हम सबकी रूटीन भी चेंज हो जाती है। अब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि सर्दियों में जैसे होता है कि थोड़ा सा आपका लेट उठने का दिल चाहता है, तो गर्मी आते ही दिल चाहता है कि बंदा थोड़ा सुबह सवेरे उठे, कुछ वॉक करे, अपनी सेहत का ख्याल रखे। वॉक का एक रुझान जो है ना, वो जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही बदल जाता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में सुबह सुबह नमाज के बाद बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन गर्मियों में जो है वो एक आइडियल टाइम होता है कि आप नमाज पढ़ो और उसके बाद घंटे की अगर आप वॉक लेते हो तो उससे दिन भर आपकी एक सेहत भी जो है वो फ्रेश रहती है, आप फ्रेश फील करते हो। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये है कि अगर आप अच्छा सा नाश्ता कर लें तो आपका दिन जो है वो बन जाता है, आपकी रूटीन जो है वो बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो कोशिश करें कि जैसे मौसम बदल रहा है, मौसम के साथ साथ अपनी जो सेहत है उसका भी ख्याल रखें और साथ ही साथ जो है वो अपनी रूटीन को चेंज करने की कोशिश करें। अब आज भी मैं सुबह आते हुए देख रही थी कि सुबह पे पहले ये होता था कि सर्दी के मौसम में जब आप जाते हुए बच्चों को स्कूल देखते थे तो उनके चेहरे थोड़े से जो है वो सर्दी की वजह से मुरझाए होते थे, लेकिन गर्मी है तो गर्मी की वजह से अगर आप बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम जो है उनको मिल जाता है, उनकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, तो उनमें भी एक अलग तरह की आपको एनर्जी दिखाई देती है। फिर साथ ही समर आते बहुत सारी चीज़ें जो है मैं फैंटिसाइज करती हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो आपके टोटली आपका जो पहनावा है वो चेंज हो जाता है। नई नई ट्रेंडी हमें कलर्स देखने को मिलते हैं, नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप जितना अच्छा पहनते हो, जो अच्छे से खाते पीते हो, उससे आपका मूड भी उतना ही बेहतरीन रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोगों की वार्डरोब में आई एम श्योर कि बहुत सारी नई चीज़ों का जो है वो इजाफा भी हो गया होगा। आजकल जो कलर्स हैं वो भी बड़े ब्लिंकी से, बड़े अच्छे से, मतलब अगर आप अपना वार्डरोब देखो तो बड़े कलरफुल से, बड़े सटल से कलर भी आपको मिलते हैं, उसमें थोड़े ब्राइट कलर भी मिलते हैं। तो अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए और खुश रहिए। और साथ ही साथ वर्किंग रूटीन जो है आई एम श्योर कि अब तो सबकी सेट होगी क्योंकि जैसे ये वीक स्टार्ट हुआ था तो तब थोड़ी सी एनर्जी लो लगती थी, सुबह उठना थोड़ा खासा मुश्किल लगता था, क्योंकि रमज़ान की वजह से एक रूटीन इतनी बेहतरीन तरीके से जो है वो सेट हो गई थी कि सुबह में हर इंसान जो है वो सहरी करता था, उसके बाद सो जाता था, फिर अपने काम काज के टाइम पे उठना, तो वो दोबारा से अपने रूटीन में आते क्योंकि सुबह में उठना, फिर फ्रेश होना, नाश्ता करना, तो इस सब में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आई एम श्योर कि मेरी तरह अब आपकी भी रूटीन जो है वो पहले से खासी बेहतर होगी, क्योंकि पहले 2-4 दिन तो उठना सुबह बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन क्योंकि सारी बात है आपसे आके मुलाकात करनी होती है, आपसे मिलना होता है, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि सुबह जो है वो फ्रेश मूड के साथ आया जाए। जितनी पॉजिटिव एनर्जी मैं यहाँ पे लेकर बैठूंगी आई एम श्योर कि वो एनर्जी जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो कोशिश करें कि इसी तरह से जब भी घर से बाहर निकलें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ निकलें, ताकि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को जो है उसे भी पॉजिटिव कर सकें। बड़ा डिपेंड करता है। साथ ही साथ जो है मौसम बदल रहा है तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सर्दियों में तो मैं हर रोज़ कहती थी कि अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि गर्मी है तो गर्मी के मौसम के साथ भी जो है आपको अपने साथ जो है पानी की बोतल ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि आप कहीं पर भी हैं तो पानी का जो है वो इस्तेमाल मुनासिब करें, ताकि आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल भी किसी भी तरह के मौसमी तब्दीली के असरात के बायस ख़राब ना हो और आपकी सेहत जो है वो बरकरार है। अच्छा खाइए और भरपूर तरीके से हर मौसम को एंजॉय कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सर्दियां अच्छी लगती हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें गर्मियां अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर हम फील करें तो हर मौसम की कुछ खासियत होती है, हर मौसम का जो है वो अपना एक रंग होता है। और चाहे वो खिज़ां है, बहार है, गर्मी है, सर्दी है, तो कोशिश करें कि हर मौसम को एंजॉय करने की जो है भरपूर तरीके से कोशिश करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी टेंशनें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन खुशियाँ बहुत कम हैं, तो इस तरह की जो नेचुरल कुदरती चीज़ें हैं उनसे अपने आप को और अपने मूड को बेहतर रखने की कोशिश करें। मूड का एक ताल्लुक जो है वो मौसम से भी है, और आजकल जो है पता नहीं मुझे फील होता है ये मौसम थोड़ा सा अजीब हो गया। मैं घर के अंदर होती हूँ, ऑफिस के अंदर होती हूँ तो बड़ा बैलेंस सा मौसम रहता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलती हूँ तो एकदम से गर्मी लगती है, तो वापस आओ तो थोड़ा सर्दी लगती है। तो पता नहीं ये क्या गर्मी सर्दी का एक ना मिक्सर सा चल रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा फील होता है कि एनर्जी थोड़ी लो हो गई है, लेकिन अपनी एनर्जी को हम बूस्ट कर सकते हैं अच्छे खाने से। और समर्स जैसे ही स्टार्ट होता है तो
بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف اسپیشلی سمرز میں ملتی ہیں، اور بہت سارے فروٹس اس طرح کے ہوتے ہیں. تو بچوں کو بھی جنک فوڈ سے تھوڑا دور رکھ کے ان کو کوشش کریں کہ گھروں میں ڈفرینٹ طرح کی کوکنگ میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے ان کو بھی اپنے ساتھ ضرور شامل کریں، تاکہ جو ہے بچے اس سے لطف اندوز بھی ہوں، ان کے لیے ایک ایکٹیویٹی بھی ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ اپنے سمرز کو جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ کلرفل بنا سکتے ہیں. کلرفل بنانے سے ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت سارے نیچر نے ہمیں جو ہے وہ فروٹس دیے ہیں، تو آپ ڈفرینٹ طرح سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہو، ڈفرینٹ طرح سے اسے جو ہے وہ بچوں کے لیے اسے ایکسائٹنگ بنا سکتے ہیں. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کا لائف میں خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ایک چیز کا خیال رکھنا اور بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ دن بھر کی مصروفیات کو جب بھی آپ پلان کرتے ہو تو آپ کو موسم کے حال کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ موسم کیسا ہے، اور شہر فیصل آباد کا آج کا موسم کیسا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا ہمارے سیگمنٹ ٹوڈیز ویدر کی جانب. فیصل آباد کے موسم کی بات کریں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو درجہ حرارت ہے اب تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ اب گرمی آ رہی ہے تو اسے ویلکم کرنا بھی بڑا ضروری ہے. کم سے کم آج کا جو درجہ حرارت ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، اور جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا. اور جب سے ہی درجہ حرارت کی صبح میں ہم بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آج گرمی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، لیکن اگر شام کے اوقات میں ظاہری بات قدرتی چیز ہے اس پہ کسی کا بس نہیں ہے، اچانک سے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چلنے لگے اور بارش کا موسم ہو جائے تو موڈ جو ہے ایک دم سے بڑا بہترین ہو جاتا ہے، کیونکہ گرمی کی بارش جو ہے وہ بڑی اچھی لگتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ویسے بارش کسی بھی موسم میں ہو بڑی اچھی لگتی ہے، اور آج کل جیسا موسم چل رہا ہے اس میں پلانٹس بہت اچھے سے گرو کر رہے ہیں. تو آپ اپنے گھر میں کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد زیادہ سے زیادہ جو ہے پودے لگائیں، تاکہ جو ہے ہماری فضا بھی صاف ستھری رہ سکے. اور جتنی زیادہ ہماری فضا صاف رہے گی اتنا ہی زیادہ جو گرمی کی تو تاثیر ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو ایک تو صاف ستھرا رکھیں، ان نیسیسری جو ہے وہ وہیکلز کا استعمال بھی اگر ہم بند کریں گے، اگر آپ کو کچھ دور کے تھوڑے ڈسٹینس پہ جانا ہے 10 منٹ یا 15 منٹ کی واک لیں تاکہ آپ کی اس سے صحت بھی برقرار رہے. اور ایک اور اچھی چیز یہ بھی ہے کہ پیٹرول جتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، جتنا زیادہ آپ وہیکل سے اوائڈ کریں گے، قریب نیئر بائی جتنے کام ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا جو ہے فیول کی جتنی آپ کی کنزپشن ہے اس میں بھی تھوڑی کمی آئے گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سواری کا استعمال جو ہے وہ تبھی کرنا چاہیے. پہلے ہم سنتے ہوتے تھے، ابھی بھی اکثر فیملی گوسپس ہوتی ہیں تو اس میں لوگ بات کرتے تھے کہ بہت دور کا سفر جو ہے وہ آدھا پونا گھنٹہ یا 2 گھنٹے تک کا بھی اگر کوئی کام ہوتا تھا تو لوگ اسے کچھ سمجھتے نہیں تھے، پیدل بائی واک جاتے تھے اور اپنے کام کر کے واپس آ جاتے تھے. لیکن آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہمیں جو ہے ایریے میں بھی اپنے کہیں جانا ہو تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ گاڑی نکال لیں، اگر گاڑی نہیں تو بائک کا استعمال تو بچے ضرور کرتے ہیں. اور جو بچے نئی بائک چلانا سیکھتے ہیں ان کو تو ایکسائٹمنٹ بھی بڑی ہوتی ہے. گھر کا کوئی سودا لانا ہو تو ان کو لگتا ہے کہ اچھا بھئی اب بائک نکالیں اور چلے جائیں. اگر بائک کی بجائے آپ جو ہے وہ سائیکلز پہ بچوں کو شفٹ کر دیں گے تو بچوں کی اس سے ہیلتھ بھی اچھی رہے گی. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر ہم لوگ جو ہے وہ اپنا زیادہ تر پیدل چلنا شروع کر دیں گے اور پیدل چلتے چلتے کام کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے بہت سارے ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ ریسالو ہو جائیں گے. ہماری روٹین، ہمارا لائف سٹائل اس طرح کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہماری بہت ساری باڈی میں بھی پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، ہمارے لائف سٹائل کو بھی بہت زیادہ متاثر کر دیتی ہیں چیزیں. تو ہر طرح کی جو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہم کہتے ہیں اخراجات بہت زیادہ ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ان اخراجات کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہم اپنی لائف میں لیں گے، اپنی لائف کے سرکل کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ کی میڈیسن کی جو اخراجات ہیں وہ بچ جائیں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جس پہ قابو پانا چاہیے. اگر آپ فینسی کھانوں کی بجائے سادہ غذاؤں کا استعمال کریں گے اس سے آپ تھوڑا سا لائٹ بھی فیل کریں گے، آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی، اور آپ کے جو ہے وہ جو چیزیں ہیں اس کو بھی آرگینکلی تھوڑا سا اگر کوشش ہم کریں تو آج کل کچن گارڈننگ کا ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو ہم اپنے گھر میں جو ہے وہ فریش سبزیاں یا فریش جو بھی دھنیا پودینہ ہے اسے اگا سکتے ہیں. جیسے کہ سمرز آ گیا تو سمرز میں ڈفرینٹ طرح کے جو ہے وہ چٹنیوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ کچن گارڈننگ جیسی ایکٹیویٹیز کریں تاکہ ڈفرینٹ طرح کے اسٹریس سے جو ہے وہ بچا جا سکے
اور گھر کا جو سب سے مین حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا کچن، اور کچن کے بجٹ کو بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. سبزیاں چیزیں یہ بھی فریش ہوتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں جو ہے وہ میٹ کا استعمال جو ہے وہ ہر گھر میں ظاہر بات کیا جاتا ہے. مٹن اور بیف تو ہر کسی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن چکن ایک ایسی جو ہے وہ گوشت ہے یا ایسا میٹ ہے جو ہر کوئی افورڈ بھی کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی بھی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگ گئی ہیں. اور حکومت کی جانب سے بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریٹ دیا جاتا ہے، لیکن اس ریٹ کو جو ہے وہ مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے. تو یہ کتنی غلط چیز ہے اور اس پہ حکومتی اقدامات کیا ہونے چاہیے. چکن کے آج کل کیا بھاؤ ہے، کس طرح سے جو ہے وہ آسمان کو اس کی قیمتیں چھو رہی ہیں. اور آج کل کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ چکن میں ایک چیز اور بھی بڑی ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اس کا ٹیسٹ بھی بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. کچھ ہمیں جو ہے وہ اتنی آرگینکلی بھی جو ہے وہ اتنی اوتھینٹسٹی کے ساتھ بھی جو چیزیں ہیں نا وہ ملتی نہیں ہیں. تو چکن کے قیمتیں اور اس طرح کی اشیاء وہ کتنا متاثر کرتی ہیں عام شہری کی زندگی کو، اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے رپورٹر عمران اسلم. السلام علیکم عمران، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ فائن. زینت آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. عمران، بہت ساری مشکلات ہیں اور بہت ساری مشکلات میں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ کچن کو مینج کرنا خواتین کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہر گھر میں اگر مٹن آئے نہ آئے، بیف آئے نہ آئے، لیکن چکن ایک ایسی غذا ہے جس کا استعمال ہر کوئی کرتا ہے اور اس کے بڑھتے ہوئے ریٹ عام شہری کو کتنا زیادہ متاثر کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی جیسا کہ حالیہ مہنگائی کی لہر دوڑ چکی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عید کے بعد اب یہ دوسرا بڑا جھٹکا لگ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمت بھی 4 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے. اس تناظر میں بات کریں تو تمام جو ہماری ضرورت اشیاء ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہیں. ہم رمضان میں دیکھتے تھے کہ فروٹس اور ویجیٹیبلز جتنی تھی ان کی اشیاء جو گراں فروش تھے بیسیکلی انہوں نے فی درجن اور اس کے ساتھ فی کلو کے حساب سے چیزیں اب خود ساختہ مہنگی کر دیں. مارکیٹ کمیٹی میں وہ چیزیں مہنگی نہیں تھیں لیکن انہوں نے خود ساختہ کی. وہی آپ والی بات کہ کچن کو کس طرح مینج کیا جائے، تو میرے حساب سے خواتین کے لیے بہت خواتین کیا ایک مرد نے ساری چیزیں پرچیز کرنی ہے مارکیٹ سے. وہ جب سرکاری نرخ کے مطابق نہیں ملے گی تو وہ مطلب کس طرح وہ مینج کر سکیں گے. تو یہ بہت مشکل ہو چکا ہے کچن کو مینج کرنا. اور ساتھ ساتھ ابھی اب جیسا کہ چکن کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ بیف کی، یہ تمام جو صورتحال کے تناظر میں مجھے نہیں لگتا کہ کچھ سبسڈی پلان ہے حکومت کے پاس. ان کو کچھ ایسے سبسڈی پلان دینے چاہیے جس کے تناظر میں ابھی دیکھیں نا روٹی تو انہوں نے سستی کر دی ہے، تو اس پہ عمل درآمد کون کروائے گا؟ ضلع انتظامیہ عمل درآمد کروائے گی کہ کہاں کہاں کون سے تندور جو جتنے بھی ہیں وہ اس سرکاری نرخ پہ روٹی فروخت کر رہے ہیں، نان فروخت کر رہے ہیں. اب ان کی جانب سے اپنا جناب احتجاج کر دیا گیا ہے نان بائی ایسوسیشن کی جانب سے کہ ہم 20 روپے کا نان نہیں بیچ سکتے، مہنگا بیچیں گے. گیس مہنگی ہو چکی ہے، اسی طرح دیگر جتنی بھی جو ہے لکڑی مہنگی ہو چکی ہے، تو ہم اس بھاؤ میں نہیں بیچ سکتے. تو روٹی تو خیر میرے حساب سے ان کو کچھ ایسے پلانز دینا چاہیے، سبسڈی پلان دینا چاہیے تاکہ اگر آپ بجلی، گیس اور پیٹرول مہنگا کر رہا ہے، اور ادر ہینڈ آپ عوام کو کیا ریلیف دے رہے ہیں. کم سے کم جو ایک مزدور ہے جس کی اجرت کم سے کم 32,000 ہے، کیا وہ اپنے اس 32,000 میں کچن کو جو ہے چلا سکے گا یا نہیں؟ اور 32,000 اجرت تو وہ ہے جو سرکاری کاغذوں میں ہے. بیشتر ایسی انڈسٹریز ہیں جو 18,000 25,000 وہی پرانے دے رہی ہیں. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس تناظر میں پاورٹی ریشو، سوسائڈ ریشو بڑھ چکی ہے. لوگ جو ہے وہ انفلیشن بھی بڑھ چکی ہے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ جاب لیس ہیں. یہ تمام چیزیں دیکھ کے لگتا ہے کہ جو ہے پاکستان میں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کہ آپ نے ایک IMF کے ساتھ معاہدہ تو کیا ہے کہ ہم ملک کے مشکل وقت میں بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں، تو ان جو مشکل فیصلوں میں کم سے کم عوام کو روزمرہ معمول کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ تو سستی فراہم کر دیں نا. کہ آپ نہ پیٹرول سستا دے رہے ہیں، نہ گیس ہے، بجلی بھی مہنگی کر دی گئی ہے، مطلب تمام آئٹمز جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہیں. جب پیٹرول مہنگا ہوگا آٹومیٹکلی کرائے میں بھی اضافہ ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، جیسے چکن کے بھاؤ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے کہ چکن کے ریٹ ایک تو گورنمنٹ کے ریٹ دیے جاتے ہیں، اس پہ جو مصنوعی مہنگائی ہے اس نے غریب آدمی کی جو ہے وہ کمر توڑ رکھی ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बढ़ती हुई महंगाई में बहुत सारे मसले हैं आवाम के लिए, चाहे घर का बजट सेट करना हो, चाहे हम बिल्स के मामले में अगर बात करें तो बढ़ती हुई एनर्जी की जो कीमतें हैं, बढ़ती हुई बिजली की कीमतें हैं, उससे आवाम पहले ही परेशान है। लेकिन इस तमाम मामले में एक मसला और भी बड़ा संगीन है और वो है बिजली चोरी का। क्या आवाम बढ़ती हुई जो बिजली की कीमतें हैं उससे इतनी मजबूर हो गई है कि अब जो है वो नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि अब जो है वो कुंडे लगाकर जो है वो बिजली चोरी की जा रही है और डिफरेंट तरह के। लेकिन ये वो जुर्म है जो हम पहले भी देखते आए हैं, लेकिन फेस्को का इसमें क्या किरदार रहा है और किस तरह से वो इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्योंकि 2 दिन पहले एनर्जी सेक्टर के साथ हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का जो है उन्होंने खिताब किया था और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये क्लेम किया कि अब जो है पंजाब में काफ़ी हद तक बिजली चोरी पे काबू पा लिया गया है, कोशिशें की जा रही हैं और दूसरे जो सूबे हैं उनको भी इससे सबक लेना चाहिए और इसी तरह से जो है वो काम करना चाहिए। उन्होंने पंजाब में जो है वो महकमे की काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई की। लेकिन फैसलाबाद में सिचुएशन किस तरह की है ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे रिपोर्टर अवैस अली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अवैस? खैरियत से? अवैस, आपको लगता है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने क्लेम किया है, जो उन्होंने दावा किया है कि मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो बहुत बेहतरीन मिल रही हैं कि बिजली चोरी पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया, आपको लगता है कि फैसलाबाद में सिचुएशन जो है वो बेहतर हो रही है पहले से? बिल्कुल। बिजली चोरी के खिलाफ जो कंपेन है वो फेस्को की 222 रोज आज जो है वो उसको मुकम्मल हो चुके हैं। तो 1,72,00,000 जो यूनिट्स हैं वो फेस्को की स्पेशल टास्क फोर्स की जानिब से उनका स्टाक लगाया गया है। जो मुख्तलिफ तरीकों से बिजली चोरी की जा रही थी, डायरेक्ट तार लगाकर, मीटर टेम्पर करके और ज़ेर ज़मीन जो है वो बिजली की जो है वो तारें बिछा कर, फेस डेड करके, तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं बिजली चोरी के जो फेस्को की स्पेशल टास्क फोर्स ने पकड़े हैं और 7,000 बिजली चोर कुल मिला के 222 रोज में पकड़े गए हैं। अच्छा। और 6,000 जो बिजली चोर हैं उनको गिरफ्तार अब भी करवाया गया। तो इसमें हमें तब्दीली देखने को मिल रही है कि पहले जो बिजली चोर गिरफ्तार पकड़ा जाता था, फेस्को उसको पकड़ती थी तो इस्तगासा दे दिया जाता था, उस पर मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं होता था। तो इस तरह से बिजली चोर जो है वो खुलेआम घूमता था। तो जैसी वजारत तवानी पावर डिवीज़न की जानिब से ये सख्तियाँ बढ़ाई गई हैं तो हमने अब देखा है कि मुकदमा भी जो है वो बर वक्त दर्ज हो जाता है। उसके साथ साथ पुलिस जो है वो फेस्को की टीमों के साथ रेड करके बिजली चोर को गिरफ्तार भी करवाते हैं। तो बिजली चोरों के खिलाफ सख्तियां जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। न सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर बल्कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के खिलाफ भी फेस्को का जो है वो अमला कार्रवाई कर रहा है। एक नई चीज़ जो है वो फेस्को ही नहीं बल्कि मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनीज को मौजूदा हुकूमत की जानिब से दी गई है, वो ये कि FIA का अमला जो है वो भी फेस्को को अपनी जो मावनत है वो फ्राहम करेगा। अच्छा। कहीं पर भी अगर बिजली चोर पकड़ा जाता है और मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है तो FIA का अमला जो है वो मुकदमा भी दर्ज करवाएगा और बिजली चोरों का फेस्को की टीमों के साथ मिलकर जो सराग है वो भी लगाएगा। तो इस तरह से सवाल ये है यहाँ पर कि 1,72,00,000 यूनिट्स जो 222 रोज में पकड़े गए हैं जो बिजली चोरों से जिनका बिल लिए जा रहे हैं, तो ये जो 1,72,00,000 यूनिट्स थे जो चोरी हो चुके थे तो इनका बोझ भी फिर आम आवाम ने ही पहले उठाया था। तो इनके जो लाइन लॉसेस और इसके साथ साथ जो दीगर टेक्निकल लॉसेस हैं उनकी मद में टेक्निकल अंदाज से बिजली के बिलों में शामिल किया गया था, जिनके बिल जो है वो बिजली चोरी ना करने वाले सार्फिन ने दिए थे। तो अब जो है वो इससे मुतल्लिक भी जामिया मनसूबाबंदी तैयार करना होगी, क्योंकि बिजली की पैदावारी लागत की मुनासिबत से बिजली तो महंगी हो रही है, मगर इसके साथ साथ जो दीगर बोझ आवाम पर डाला जा रहा है लाइन लॉसेस की सूरत में, टेक्निकल लॉसेस की सूरत में, सिस्टम की जो है वो नाकस होने की वजह से जो लॉसेस पैदा होते हैं ट्रांसफार्मर खराबियों की वजह से, क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस हमने जो है वो अदा करने हैं जो कि सबको पता है। तो कैपेसिटी चार्जेस पूरे करने के लिए भी बिजली एक टेक्निकल अंदाज से महंगी हो रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस मुल्क के नामवर इंजीनियर्स और जो कंपनीज के और जिन्होंने बिजली चोरी की मद में जो इतने बिल्स भरे हैं उनकी भरपाई के लिए अब हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे इकदाम किए गए हैं कि किस तरह से आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा? और फैसलाबाद में ज़्यादातर किन एरियाज में जो है वो बिजली चोरी के जो केसेस हैं वो सामने आए हैं? फैसलाबाद के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर बिजली चोरी बहुत कम देखने को मिली है। ज़्यादातर जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो फैसलाबाद रीजन के जो देहाती इलाके हैं वहाँ से रिपोर्ट हुए हैं। जैसे जड़ावाला के बहुत से देहात बिजली चोरी में
جو کنزیومر ہے وہاں پر ملوث پائے گئے ہیں، تاندلیا والا کے علاقے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمندری ہم کہہ سکتے ہیں، اور چنیوٹ میں بھی، یعنی جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر بجلی چوری زیادہ دیکھنے کو ملی ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فیسکو کا جو عملہ ہے وہ مبینہ طور پر اس میں ملوث ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70% بجلی چوری جو ہے وہ فیسکو کے عملے کی مبینہ ملی بھگت سے جو ہے وہ صارفین کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے جیسے بجلی چور پکڑا جاتا ہے تو فیسکو کنزیومر کے خلاف تو کارروائی کرتا ہے، جو فیسکو کا اپنا عملہ اس میں، یعنی اگر 6 ماہ سے کنزیومر بجلی چوری کر رہا ہے تو اس کا جو متعلقہ میٹر ریڈر ہے، کیا فیسکو نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے کہ وہ جو میٹر ریڈر ہے وہ سو رہا تھا کہ 6 ماہ سے یہاں پر بجلی چوری ہو رہی ہے. اور یہاں پر تو ایسے ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ 2-2 سال کے بجلی کے بل جو ہے وہ چارج کیے جاتے ہیں. تو فیسکو کنزیومر پر تو سختیاں بڑھا دیتا ہے، بجلی چور ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، ہم اس کی فیور میں نہیں جاتے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ فیسکو جو ہے وہ اپنے جو ان کی کالی بیڑے ہیں محکمے میں ان کے خلاف کیا کارروائی کر رہا ہے، یا کہ پھر اپنے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کمیونٹی کو انجینئرز کی جو کمیونٹی ہے اس کو بچانے کے لیے، اس کی پازیٹیو امیج جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے فیسکو کا ہر چیف جو ہے وہ یہی کردار ادا کرے گا. تو ہم دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں ایک ایس ڈی او پکڑا گیا ہے بجلی چوری میں کرواتا ہوا پوری کالونی کو. اس ایس ڈی او کا کیس کہاں تک پہنچا ہے، اس کے خلاف کیا کاروائیاں کی گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیسکو کے اعلیٰ افسران کو اس سے متعلق جو ہے وہ زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنا ہوگی. اس طرح ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی ملازم یا کوئی افیسر پکڑا جاتا ہے تو اس کو ٹیکنیکل انداز میں یا سیاسی پریشر میں آگے ریلیف دے دیا جاتا ہے، جبکہ ایک کنزیومر جب پکڑا جاتا ہے. یہ عام شہری کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جن کی بجلی چوری بھی کی گئی اور اس پہ انہوں نے جو ہے وہ بلز بھی بھرے اور بہت ساری مہنگائی کا ہم دیکھتے ہیں. تو پہلی بڑا جو ہے نا شہریوں کی کمر جو ہے مہنگائی نے توڑ رکھی ہے. عمران، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز جو ہے آئے روز کچھ دن کے بعد ایک نئی نوید سنا دی جاتی ہے چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں. بجلی کا بھی یہی حال ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی کبھی 2 روپے بڑھ جاتے ہیں، کبھی 3 روپے، کبھی 1 روپیہ، 1.5 روپے، اس طرح سے گریجولی اضافہ ہوتا رہتا ہے. آگے سمرز بھی آ رہے ہیں، سمرز کا موسم جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. ایک تو بہت زیادہ بلز کا آ جانا، پھر بجلی چوری کا ہونا، یہ کتنا زیادہ ظلم ہے عام عوام پہ. بالکل ایسا ہی ہے. جو اس سے قبل نوید کیا ایک تحفہ دیا، بم گرایا گیا ہے، 4 روپے 99 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا ہے بجلی کی قیمتوں میں. تو گزشتہ دنوں بھی حکومت پنجاب نے ایک ضلعی لیول پہ ٹاسک فورس بنائی ہے جس میں ڈپٹی کمشنر ٹاسک فورس کے کنوینئر، جبکہ ڈی پی او اور سی پی او، فیسکو عملہ سمیت دیگر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ٹاسک فورس کے ممبران میں شامل ہوں گے. 9 ارکین پہ مشتمل یہ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جس کا مقصد ہوگا بجلی چوری کی روک تھام. اس کے ساتھ ساتھ ہائی لاس فیڈر کی شرح کو کم کرنے کے حوالے سے تمام شہروں میں، تمام اضلاع میں وہ ایک کیمپین چلائے گئے جو بجلی چوری میں ملوث ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انرجی ڈپارٹمنٹ میں پری آڈٹ ہونے جا رہا ہے 2022 اور 23 کا. تو ہمارے ذرائع کے مطابق 76 بلین سے زائد اوور بلنگ ہوئی ہے اکراس دا کنٹری. اچھا. اس میں فیصل آباد ڈویژن سے بھی جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں ان میں جو اوور چارجنگ ہوئی ہے یا کنیکشن جتنے بھی ویسپائی جیسے بات کر رہے تھے ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. تمام تر جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے جائیں گی. آڈیٹر جنرل جو ہے وہ اس کا تمام کا آڈٹ کرے گا. مقصد یہ کہ بجلی چوری ایک مافیا ہے. وہ انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری لے لیں، بڑے بڑے ملز مالکان لے لیں، وہ بجلی چوری میں ملوث ہیں. تو ابھی وفاقی موثر بھی ان کی انسپیکشن کرتا ہے. آئے روز ان کے جو ایکسین ہیں وہ وہاں پہ پیشی پہ آتے ہیں، چنیوٹ، جنگ اور فیصل آباد کے بھی، کہ کسی بندے کا 26,000 بل ہے اس کو 2 لاکھ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے کیسز بہت ہے. آپ فیصل آباد کی بات کر لیں کہ مطلب حالیہ جو گزشتہ منتھ گزرے ہیں، کوئی بندے کو بل آیا بہت زائد، اس نے خودکشی کر لی. اس طرح کے کیسز ہیں نا، ان کے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. بہت ضروری ہے کہ اگر یہ فی یونٹ اضافہ کر رہے ہیں کم سے کم ان کو یہ چاہیے کہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف فراہم کر دیں. جیسا کہ آپ بات کریں کہ سمر آ رہا ہے، لوگ ایئر کنڈیشنز، کولرز اور پنکھوں کا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ چلائیں گے. تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ جو بجلی چور ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے کہاں کہاں پہ ہیں وہ، اور کمرشل اور انڈسٹریل یونٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے، جس میں یہ ٹاسک فورس جو بنائی گئی ہے جس میں فیسکو اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ، پولیس حکام، ایف آئی اے تمام جو ہے وہ شامل ہیں. اور اس جو ٹیم ہے، یہ جو ٹاسک فورس ہے، یہ فیصل آباد ضلع میں اور ڈویژن میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے اور بجلی چوروں کا جو ہے وہ
محاسبہ کرے, ان کو کٹہرے میں لایا جائے. آپ مطلب کین یو بلیو کہ بڑے بڑے ملز مالکان جو ہے وہ بجلی چوری میں ملوث ہونے کا انکشاف بھی ہو رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جب تک وہی نا ٹیکس پیئر ہے, عام آدمی ٹیکس پیئر ہے, اور بہت سے مافیا جو ہے وہ ٹیکس سے ان کو استثناء حاصل ہے, وہ ٹیکس نہیں دے رہے, اور 80% جو لوگ ہیں وہ ہمارا تیسرا ہے کہ ہمارے ہی ٹیکس سے وہ جو لوگ ہیں وہ ان اشرافیوں کو پروٹیکٹ کریں. عام آدمی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی بھی ہوتی ہے, اس کی بجلی بھی چوری کی جاتی ہے, بل بھی وہی بڑھتا ہے بجلی چوری کی مد میں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ٹیکس بھی ہر چیز پہ پے کر رہا ہے, اور جتنے ہمارے اشرافیہ ہیں وہ ٹیکس نیٹ سے بہت دور ہے, اور یہ حالات کس طرح سے سازگار ہوں گے. نوید کا ورڈ میں نے اس لیے یوز کیا تھا کہ شاید ہماری گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ ایک تحفہ ہے, جیسے کسی کے گھر تحفہ بھیجتے تھے نا, اسی طرح راتوں رات جو ہے وہ بجلی کی, پیٹرول کی اور دیگر چیزوں کی جو ہے وہ قیمتیں بڑھا کر عوام کو جو ہے وہ نوید سنا دی جاتی ہے. تو مطلب کہ اس پورے سنگین حالات کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور حکومتی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں بجلی چوری کے حوالے سے, مزید اس حوالے سے بات کریں گے وقت چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور بجلی چوری جو ہے وہ یقیناً ایک سنگین جرم ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے گرمی بڑھ رہی ہے, لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا سلسلہ بھی بڑھ جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھر میں اب اے سی موجود ہیں, ایئر کولر موجود ہیں, لیکن بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگ شاید اب جو ہے وہ صرف اے سی جو ہے وہ دیوار کی حد تک رہ جائے گا, ایئر کولر کا بھی استعمال جو ہے وہ بہت وہ میجورٹی لوگ کر سکیں گے جو کہ شاید بل پے کر سکیں, کیونکہ جب بھی ایک تو بجلی کی قیمت بڑھتی ہے, ساتھ ہی ساتھ جب ہمارے گھر پہ بجلی کا بل آتا ہے تو اس میں اوور بلنگ بہت زیادہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اوور بلنگ کے پیچھے کی کیا وجوہات ہیں, اور کس طرح سے حکومت کو اس پہ توجہ کر کے اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اس کی اوور بلنگ کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, یا پھر ابھی یہ صرف جو ہے وہ نظر انداز ہی معاملہ ہو رہا ہے. اویس سے پوچھیں گے کہ اویس, اوور بلنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جو عوام کو فیس کرنا پڑتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اب گرمیوں میں جیسے میں نے کہا کہ اب اے سی کا استعمال تو شاید مڈل کلاس فیملیز میں بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ باقی اخراجات کو جو کنٹرول کرنا بھی کرنا ہے, اور گھر کا بجٹ بھی مینج کرنا ہے چیزیں, اور اس پہ سونے پہ سہاگا اوور بلنگ, یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے. تو حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, کس طرح سے اسے کنٹرول کیا جائے گا تاکہ عام عوام کو جو ہے تھوڑا سکھ کا سانس دیا جائے؟ ہاں بالکل, فیسکو میں جو ہے وہ اوور بلنگ ہم نے رپورٹ بھی کی ہے کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جو گھریلو صارف ہیں, کمرشل ہیں, انڈسٹریل صارف ہیں, ان کے بجلی کے بلوں میں اوور بلنگ کی گئی ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ فیسکو کی ہر سب ڈویژن میں ماہانہ وار 500 بجلی کے بل جو ہیں ان کی کریکشن کی جاتی ہے. یعنی وہ صارفین جن کے بجلی کے بلوں میں اوور بلنگ کی جاتی ہے یا 30 سے زائد دنوں کی ان کو ریڈنگ ڈال کے جو ہے وہ فیسکو اپنی ریکوریاں پوری کرتا ہے, تو اس کا خمیازہ بھی صارفین بھگتنے پر مجبور ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 لاکھ سے زائد صارفین ایسے ہیں جن کو غلط بل بھیجے گئے ہیں. اچھا. جن کے بجلی کے بلوں پر جو میٹر ریڈنگ کی تصاویر ہیں وہ بلر ہیں, اور دیگر جو تصاویر ہیں وہ یا تو دھندلی ہیں یا پھر موجود ہی نہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ فیسکو مبینہ طور پر اوور بلنگ کرتا ہے, تو لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے بجلی کے بل میں زائد یونٹس ڈالے گئے ہیں, ان کو اوور بلنگ کی گئی ہے, تو وہ اسی طرح سے بجلی کے بل جو ہیں وہ جمع کروا دیتے ہیں. تو ہر شہری کو یہ چاہیے کہ جو ان کا بجلی کا بل ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھے کہ ماہانہ وار بجلی کی کھپت کتنی ہے, اور بجلی کا ریٹس جو ہے اب وہ کتنا لگایا گیا ہے, اور گزشتہ ماہ بجلی کا بل کتنا بھیجا گیا تھا, کتنے دن کی ریڈنگ جو ہے وہ ان کو کی جا رہی ہے. تو اوور بلنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں جس طرح بجلی چوری ایک مسئلہ ہے, اسی طرح تو اس حوالے سے اوور بلنگ کے حوالے سے اگر کوئی کمپلین کرنا چاہے تو اس کے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, اور کیا اس طرح کی کمپلینز جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں؟ بالکل, اس طرح کی ہزاروں کمپلینٹس جو ہے وہ شکایات صارفین کی جانب سے کی جاتی ہیں کہ ان کے بجلی کے بلوں میں اوور بلنگ کی جا رہی ہے. تو تبھی جو ہے وہ محکمہ جو ہے وہ اس کی کریکشن کرتا ہے. مگر جو فیسکو کا جو سسٹم ہے وہ کریکشن کرنے کے باوجود جو ریٹس ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. یہ ایک انتہائی ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ جو سلیب بمب ہے وہ صارفین پر گرا دیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو 32 دن کی ریڈنگ کی گئی ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو غلط ریڈنگ کی گئی ہے, تو آپ متعلقہ سب ڈویژن یا ڈویژن دفتر میں درخواست دیتے ہیں, تو وہ آپ کا بجلی کے بل کی کریکشن ضرور کریں گے, لیکن جو آپ کو سلیب ڈفرنس کی وجہ سے جو ریٹ آپ کے بجلی کے بل میں شامل ہے وہ کم نہیں کرتے. تو انتہائی ہوشیاری کے ساتھ جو فیسکو کا عملہ ہے وہ اس طرح سے اوور بلنگ کرتا ہے, کیونکہ ان کا سسٹم جو ہے وہ جب ایک بار آپ کو وہ ریڈنگ چارج کر دیتے ہیں تو پی آئی ٹی سی جو ہے
وہ پاکستان کی ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کا آن لائن سسٹم چلاتی ہے. تو پی اے ٹی سی جو آپ کو 32 دن کی ریڈنگ ہو جاتی ہے, تو ریٹس جو ہے وہ آپ کو وہی لگتا ہے. تو اس پر جو ہے وہ کمپنیز کو دیکھنا ہوگا, اس پر جامع منصوبہ بندی تیار کرنی ہوگی. چیف صاحبان کو جو ہے وہ سی ای او فیسکو کو اپنی سربراہی میں کہ یہ جو اوور بلنگ کی جا رہی ہے, جو اس میں ملوث فیسکو کا عملہ ہے, اس کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے. ایک جانب بجلی چوری کے خلاف تو دیکھا جاتا ہے کہ بہت سخت کارروائیاں ہونی بھی چاہیے, لیکن یہ جو بجلی کے جو اوور بلنگ کی جا رہی ہیں کمپنیز اپنے ٹارگٹ پورے کرنے کے لیے, کس طرح سے حکومت کنٹرول کر سکتی ہے, اور اس حوالے سے کس طرح سے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. اور اس میں ایز سٹیزن ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب بھی بلز ہمارے ہاتھ میں آئیں تو ہم اس سے چیک ضرور کریں اور کمپلین ضرور کریں. آواز آپ کو ضرور اٹھانی چاہیے, چاہے کچھ غلط ہو رہا ہے وہ صحیح ہو نہ ہو وہ بات کا معاملہ, لیکن اس پہ آواز ضرور اٹھائیں. اس حوالے سے مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جہاں پہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے, وہیں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی ہی کامن دیکھی جاتی ہے, عام بڑی چیز ہے. گرمیوں کے ساتھ گلی کے نکڑ پر جو ہمیں ٹرانسفارمر دکھائی دیتا ہے وہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹرانسفارمر تو خراب ہو گیا اور 8 سے 10 گھنٹے اس کی جو ہے وہ مینٹیننس پہ لگ جاتے ہیں. تو اس میں عملے کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ موسم کی تبدیلی سے پہلے کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ ریپیئر کرنا چاہیے, یا چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح کی اس کی حالت ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ شدید گرمی میں شہریوں کو کسی بھی طرح کی جو ہے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک تو ٹرانسفارمر خراب ہو جاتا ہے, دوسرا اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وائرنگ چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کو. اور اویس آپ اس حوالے سے بہتر ہمیں اور ہمارے شہریوں کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ ٹرانسفارمر کا ایک تو خراب ہو جانا, پھر 8 گھنٹے اس کا صحیح نہ ہونا, اور اس کی حالت بھی اتنی خستہ ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے بھی اگر کسی بیکورڈ ایریے میں لے جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, جہاں پہ بجلی اگر صبح کی خراب ہوئی ہے تو شام تک, رات تک یا اگلے دن جو ہے وہ پتہ نہیں صبح کے ٹائم کب آئے گی, لوگوں کو کوئی اس کا علم نہیں ہوتا. ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کو ہم فیسکو کی مس مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں, فیسکو کی ناقص منصوبہ بندی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اگر کسی علاقے میں 100 kV کا ٹرانسفارمر موجود ہے تو اس علاقے کی جو لوڈ مینجمنٹ ہے اس میں جو کنیکشنز کی تعداد ہے وہ 100 kV لوڈ کے مطابق ہونی چاہیے. اگر کسی علاقے میں 200 kV کا ٹرانسفارمر نصب ہے تو وہاں پر جو فیسکو کا کنزیومر ہے اس کا جو لوڈ ہے وہ 200 kV ہی ہونا چاہیے. تو اگر آپ 200 kV کا ٹرانسفارمر ایسے علاقے میں لگا دیتے ہیں جہاں پر 300 kVA یا 200 kVA سے زائد کا لوڈ ہے تو ٹرانسفارمر بار بار خراب ہوگا, تو آپ اس کو درست کر کے لگائیں گے تو اس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس حوالے سے جو انتظامی امور ہیں وہ فیسکو افسران کو درست کرنا ہوں گے. اور دوسری بات 8-8 10-10 گھنٹے وہ خراب رہتا ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فیسکو کے پاس اس وقت سٹاف موجود نہیں ہے. فیسکو میں صارفین کی تعداد جو ہے وہ 53 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے, لیکن فیسکو کی جو یارڈ سٹک ہے کمپنی کی وہ ابھی تک ریوائزڈ نہیں ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ 8000 سے 9000 لائن مین اور اسسٹنٹ لائن مین کی جو اسامیاں ہیں وہ فیسکو میں اس وقت خالی ہیں, جس کی وجہ سے ہر بھرتیوں کا عمل کیوں نہیں شروع ہوتا. بالکل یہ کئی بار ہم اس کو ہائی لائٹ بھی کر چکے ہیں, مگر وزارت توانائی پاور ڈویژن کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جلد از جلد اگر شدید گرمی سے پہلے فیسکو نے بھرتیاں نہ کی گئی تو آپ دیکھیں گے تو اس سے حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے. آئندہ موسم گرما کی شدت سے پہلے اگر فیسکو نے لائن سٹاف نہ رکھا تو جو مسائل ہیں وہ بر وقت حل نہیں ہوں گے, لوگوں کی مشکلات مزید بڑھے گی. ٹرانسفارمر درست کرنے کے لیے جو ہے وہ لائن مین کسی بھی علاقے میں بر وقت نہیں پہنچے گا تو لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی. یہ وہ ٹیکنیکل مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہوگا, جن کو حل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ فیسکو ریکوری کی بنیاد پر ملک کی بہترین بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے, تو اس کا کریڈٹ فیسکو کے کنزیومرز کو بھی جاتا ہے. تو اتنے اچھے اگر کنزیومر ہوں تو پھر ہماری حکومت جو ہے, جس طرح سے میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ 2 دن پہلے بھی ایک جو ہے وہ اجلاس ہوا اور اس میں جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سب اچھے کی رپورٹ دی. تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ ہائی لائٹ کیوں نہیں ہوتی ہیں, کیوں ان تک پہنچتی نہیں, یا پہنچتی ہیں تو ان کو اس طرح سے نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے, کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جن کو اگر ہم حل کرنا شروع کریں روٹ سے, اگر ہم چیزیں صحیح نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلے 10 سال گزر جائیں, 15 سال گزر جائیں, 20 سال گزر جائیں, یہ معاملات اسی طرح سے رہیں گے. دیکھیں اس میں کمپنیز کے جو سی ای اوز ہیں, جو فیسکو چیف ہیں, ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کہ
وہ یہ بتائیں وزارت توانائی پاور ڈویژن کو کہ ان کی کمپنی جو ہے آب و ریکوری کی بنیاد پر بہترین بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے، تو اس کمپنی کو جو سٹاف ہے وہ کنزیومرز کی ڈیمانڈ کے مطابق فراہم کیا جائے تاکہ کنزیومر کے مسائل حل ہو سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فیسکو کے جو سٹاف ہے اس کا بھی قصور نہیں ہے. کیونکہ اگر سٹاف کی شارٹیج رہے گی تو کس طرح سے جو ہے وہ سروسز بر وقت پرووائڈ کی جا سکیں گی. تھینک یو سو مچ اویس، آپ پروگرام کا حصہ بنے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ چیزوں کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کبھی تو سبزی کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، کبھی کچھ سبزیاں جس کے ریٹ کم ہوتے ہیں، اور فروٹس کی بھی سیم یہی صورتحال ہے کہ کبھی فروٹ کے جو ریٹ ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اور کبھی اس میں کمی واقع ہوتی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام آڈینس کو، اسپیشلی اپنی خواتین کو جو ہے وہ نرخ ناموں سے جو ہے اپڈیٹ رکھیں کہ حکومتی نرخ نامے، حکومتی ریٹ لسٹ کیا کہتی ہے اور آج کے بھاؤ کیا ہے. یہ جاننے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا ہمارے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ کی جانب. سبزی کے، پھل کے اور چکن کے کیا بھاؤ ہیں یہ جاننے کے لیے اور اس کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال ڈوگر جی. بلال، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعرات کی ریٹ جو جاری کر دی گئی ہے. برائیلر مرغی گوشت کمی کی بجائے مزید مہنگا ہو گیا. 2 روپے مہنگا ہوتے ہوئے 697 سے 699 روپے کلو ہو گیا، یعنی کہ 700 روپے کلو کو آج برائیلر مرغی گوشت چھو چکا ہے. انڈے فارمی کی بات کریں تو قیمت جو ہے 254 روپے درجن کے اوپر برقرار ہے. سبزیوں کے اندر معمولی سا فرق نظر آ رہا ہے. پھل مکمل مستحکم ہے. پیاز درجہ اول 10 روپے کمی سے 200 سے 190 روپے کلو ہو گئے ہیں. ٹماٹر 98 روپے کلو. ادرک چائنا 625 روپے کلو. ادرک تھائی لینڈ 620 روپے کلو. لیمو دیسی 325. سبز مرچ 80 روپے کلو پہ برقرار ہے. کریلا 40 روپے مہنگا ہوا ہے 110 سے 150 روپے کلو. ٹینڈا 95 روپے مہنگا ہوتے ہوئے 185 سے 280 روپے کلو ہو گیا. سیب کالا کلو 290 پہ ہے. سیب گولڈن 200 روپے کلو. انار بدانا 650. انار کندھاری 370 روپے کلو پہ برقرار ہے. کیلا 150 روپے درجن ہے. تربوز 75 روپے کلو ہے. لوکاٹ 170 روپے کلو ہے. اسٹرابری 90 روپے. امرود 110 روپے کلو. انگور ٹافی 510 روپے. خربوزہ 110 روپے. گرما 150 روپے کلو پہ برقرار ہے. آج بہت کم فرق نظر آ رہا ہے بلا شبہ، لیکن برائیلر مرغی کے اندر خاص ٹریڈ ایسوسیشن کی ہڑتال اور رات کے معاملات طے پانے کے باوجود امکانات یہ تھے کہ شیڈ سے جو ہے وہ 15 روپے تک کمی لاہور طرز پہ فیصل آباد میں نظر آئے گی اور قیمتوں کے اندر کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے. لیکن آج کے روز تاحال ابھی برائیلر مرغی کا گوشت مزید مہنگا ہوا ہے. 2 روپے کمی واقع نہیں ہوئی. آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ جو چیزیں تعین ہوا ہے اس کے مطابق عام آدمی کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں. جی تھینک یو سو مچ بلال. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ آج کے بھاؤ کیا کہہ رہے ہیں اور آج کے نرخ ناموں کے اکارڈنگ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی روزمرہ جو ہے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں کمی واقع ہوتی ہے اور خواتین کے لیے جو اگر ان کو پتا ہو کہ کیا آج کے نرخ نامے ہیں، کیا ریٹ لسٹ ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ بجٹ کو مینٹین کرنا کافی زیادہ آسان ہو جاتا ہے. جہاں پہ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کرتے ہیں سبزیوں کی، پھل کی، چکن کی، تو ہماری جتنی بھی اشیاء خوردنوش جیسے مسالہ جات ہیں یا ہم اپنے یوٹیلیٹی اسٹور سے جو چیزیں خریدتے ہیں ان پہ ہر پروڈکٹ پر، ہر خریداری پہ جو ہے ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. تو الٹیمیٹلی ہم نے گزشتہ کچھ ٹائم سے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں عام شہری پر ٹیکس کا بوجھ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور ٹیکس نیٹ میں جو ہمارے شہری ہیں ان کو لانے کی بڑی ضرورت ہے. ایسے اشرافیہ کے حوالے سے بات کریں، انڈسٹریز کے حوالے سے بات کریں جن کا کاروبار تو بہترین انداز میں چل رہا ہے، لیکن ان کا لین دین اور ان کے کاروبار کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح سے ان کو مینج کیا جا سکتا ہے، ان کو کس طرح سے ٹیکس چوری سے جو ہے وہ عوام کو کے اندر یہ چیز عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکس چوری سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی جو ہے وہ ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے گا. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے حکومت کی کیا کاروائیاں ہیں، حکومت کے کیا اقدامات ہیں، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نذیر احمد ورک، سابق سیکرٹری فیصل آباد ٹیکس بار. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ٹیکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بڑا ایک میجر ایشو ہے اور بڑا ہاٹ ٹاپک بھی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ٹیکس جو ہے وہ عام شہریوں کو پے کرنا پڑتا ہے بجائے ان اشرافیہ کے جن کو ٹیکس نیٹ میں ایکچوئل ہونا چاہیے. ایک تو ٹیکس چوری جو ہے ایک بہت بڑا جرم بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہماری گورنمنٹ اس ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے کس طرح کے اقدامات کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیکس جو ہے، ٹیکس کلیکشن کسی بھی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا اس کا حیثیت ہے. ٹیکس کلیکشن سے ہی پورا نظام حکومت چلتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایف بی آر یا اس کے جو فیلڈ فارمیشنز ہیں وہ اتنا افیکٹولی رول پلے نہیں کر رہی.
اس میں جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں انہی کو بار بار نچوڑا جا رہا ہے. کوئی نیا ٹیکس پیئر جو ہے نا تلاش نہیں کیا جا رہا. اگر آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں لوگوں کے لیونگ سٹائل کے مطابق دیکھیں تو اس طریقے سے وہ ٹیکس نہیں دے رہے. لوگوں کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, تو اس کے مطابق وہ اتنا اپنی آمدنی کے مطابق اپنے رہن سہن کے مطابق ٹیکس نہیں دے رہے. اور اس کے اوپر بدقسمتی سے ہماری حکومت, ہمارا FBR کوئی ایفیکٹو رول نہیں پلے گا رہا. ایک قانون بن جاتا ہے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتے ہوتے سال لگ جاتے ہیں. اب ان کو جب تک عینی ہاتھوں سے نہیں نمٹا جائے گا, ان لوگوں کے خلاف کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیے جائیں گے, اس وقت تک یہ لوگ ٹیکس نہیں دیں گے. پاکستان میں ایسا ٹرینڈ نہیں ہے کہ ایک قانون بن جائے اور ٹیکس پیئر میں لوگوں میں خوف پھیل جائے کہ یہ قانون بن گیا ہے, اگر ہم نے اس کی ویلیشن کی تو ہم پکڑے جائیں گے. اس کی سخت سزا ہے. لوگ کہتے ہیں قانون بن گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں, ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, 2019 میں انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی تھی, پھر 2022 فائنانس ایکٹ میں انہوں نے سیکشن 1 انکم ٹیکس میں 114B ایڈ کیا ہے. بالکل ٹھیک. اس میں یہ ہے کہ جو بندہ قابل ٹیکس آمدنی رکھتا ہے اور اپنا انکم ٹیکس کا گوشوارہ جمع نہیں کرواتا یا ٹیکس نہیں ادا کرتا گورنمنٹ کو اپنی ڈیو آمدن کے اوپر, تو اس کے یوٹیلیٹیز کنیکشنز جس میں موبائل ہے, سم ہے, گیس بجلی کے کنیکشنز ہیں, وہ ڈسکنیکٹ کر دیے جائیں گے. لیکن آج تک 2 سال ہو گئے کسی ایک سنگل بندے کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. آپ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے قانون بنتے ہیں, کتابوں میں پڑھے رہتے ہیں, کوئی اس پر عمل نہیں کرتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس ہمارا آ بھی رہا ہے کوئی 10-12 ٹریلین, یہ سارا آٹومیٹڈ سسٹم سے آ رہا ہے. اس میں جو فیلڈ آفیسز ہیں یہ نئے ٹیکس گزار تلاش کرنے میں کوئی کردار نہیں ادا کر رہے. جہاں پہ نئے ٹیکس گزار نہیں تلاش کر پا رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ نے بات کی کہ کوئی اس طرح کا قانون نافذ ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں ان کو زیادہ سے زیادہ لایا جا سکے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی قانون بھی بن جاتا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن وہ سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے. بہت سارے قانون بنتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ان پہ عمل درآمد نہیں کروایا جا سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی قانون متعارف کروایا جائے یا اس طرح کا گھیرا تنگ کیا جائے ٹیکس چوروں کے خلاف, تو اس پہ اقدامات کروانے کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹس کا کتنا اہم کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ FBR کے اگر ہم ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے بھی ابھی مینشن کیا کہ اندر بہت سارے ایسے لوز ہولز ہوتے ہیں جن کو فل کرنے کی بہت زیادہ ضروری ہے. پہلے تو ہمیں اپنے اداروں کو, مالیاتی اداروں کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی کارکردگی بہتر انداز میں کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون بنا دینا کافی ہے یا اس پہ عمل درآمد کروانا اور اس میں جتنے بھی ادارے ان کا اہم کردار کیسا ہونا چاہیے؟ جی میڈم, جیسے میں نے ذکر کیا ہے قانون موجود ہے, ہر چیز کا قانون موجود ہے. اب یہ 2 سال سے قانون بنا ہوا ہے کہ ان کو شکنجے میں لایا جائے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہے. اس کی جو فیلڈ فارمیشنز بیٹھے ہیں FBR کے, ان کو فورس کو بڑھانا چاہیے, ان کو اسائنمنٹ دینی چاہیے کہ اتنے نئے ٹیکس پیئر آپ نے ہر مہینے ایڈ کرنے ہیں اور وہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہونے چاہیے. ایسا نہیں اب کوئی 10, 12, 15, 20, 50 آ بھی جاتے ہیں تو اس میں آدھے لین دین کر کے واپس چلے جاتے ہیں. یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اس کو سمجھا دیا جاتا ہے. ایسے افسران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ محکمے میں جتنے بھی ہمارے ہائی اتھارٹیز ہیں وہ کیا اپنی نظریں بند کیے ہوئے ہیں یا حکومت کی جانب سے اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے ہماری ملک کی اکانومی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے اس میں. آپ اگر ہمارے سابق چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب کا انٹرویو سن لیں, پچھلے دنوں ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے ہمارا کوئی 3 ٹریلین ہمارا لیکیج ہو رہی ہے. تو اس میں اصل میں جو بزنس مین ہوتا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طریقے سے چور دروازے سے یا کسی بھی طریقے سے میرا کام چلتا رہے, وہ کمپلین نہیں کرتا کبھی بھی. اس میں 2 چیز, یا تو ان کا جو ریڈریسنگ سیل ہے جو وفاقی متسب کا محکمہ ہے وہ بھی ایکٹیو ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو جس طرح FBR کا پتہ ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ ہمیں نوٹس آ جائے گا, اسی طرح عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا, ہمیں غلط نوٹس دے گا تو یہ محکمہ ہے وہاں فوری طور پہ چلے جائیں, تو وہ وہاں پہ ریڈریسنگ لوگوں کی ہوگی. اب عام جو بندہ ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے میں اس میں اپنی جان چھڑاؤں, میں اس چکروں میں کیسے پڑھوں, کیونکہ اس میں ارجنٹ جو ہوتا ہے زیادتی کر رہا ہے, کوئی لے مین بھی کمپلینٹ کرتا ہے تو اس کے گلے پڑ جاتی ہے. اگر اپنا دل کرے تو راہ جاتے کو نوٹس دے دیں,
اگر میں بتا دوں, آپ بتا دیں, یہ 10 بندے ہیں, ان کے پاس لگژری گاڑیاں ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھتے, وہ پہلے ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح. یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اب قانون بن گیا ہے 2 سال اگر اس طرح کی نظر اندازیاں ہوتی رہیں, اس طرح کی کوتاہیاں میں تو کہوں گی اگر ہوتی رہیں, تو اس کا الٹیمیٹلی سارے کا سارا برڈن جو ہے وہ عام شہریوں پر چلے جاتا ہے, ان ٹیکس پیئرز پہ چلا جاتا ہے جو کہ اپنی ذمہ داری جو ہے بڑی ہی آسان انداز سے مکمل کر رہے ہیں, اور نان ٹیکس پیئر بنا ٹیکس ادا کیے بہت سارے فائدے بھی اٹھا رہا ہے. اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے اور کیوں وہ ڈفرنس ہمیں ٹیکس پیئر میں اور نان ٹیکس پیئر میں دکھائی نہیں دیتا, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی کیٹ 10, اور بدلتے ہوئے ملکی حالات کی اگر بات کی جائے تو جس طرح سے ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے جس سے عام شہری اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے, چاہے وہ بجلی کے حوالے سے قیمتوں کا بڑھنا ہو, مہنگائی کا بڑھ جانا ہو, بے روزگاری کا سامنا کرنا ہو, تو عام شہری پہ جو بوجھ ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ٹیکس کی مد میں بھی جو کہ ایک ریلیف ہونا چاہیے ایک شہری کے لیے کہ جس نے ٹیکس پے کیا ہے اس کو کچھ فوائد ہوں, اس کے کچھ اس سے فائدہ پہنچے, اس کی کوئی زندگی جو ہے وہ آسان ہو, بجائے اس کے عام شہری پہ جو ہے وہ بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ٹیکس نیٹ کو جو ہے وسیع کرنے کے لیے ہماری حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے, ہمارے جو مالیاتی ادارے ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے, یہ شاید ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ تمام ادارے ہیں جن کا کام ہے دن رات یہی کرنا, اپنی عوام کو سرو کرنا اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانا. لیکن انفارچونیٹلی ٹیکس کے لیے نان ٹیکس فائلرز کے لیے جو ہے ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں کہ سمز کا بند کر دیا جائے گا یا ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی, لیکن ابھی تک جو ہے ہمیں وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی. اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہیں, یہ مزید ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. نذیر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سمز کو بلاک کر دینے کی بات ہوئی تھی, اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج تو ہمیں دکھائی نہیں دیے, نہ ہی اس کے کوئی ایسے اثرات جو ہے ہمیں موجودہ دور میں دکھائی دے رہے ہیں. حکومت کی جانب سے کوئی لیگل ایکٹیویٹیز یا لیگل کارروائیاں کیوں نہیں کی جا رہی؟ اس میں جیسا کہ آپ کے نوٹس میں ہے کہ 2022 میں یہ قانون آیا تھا کہ یوٹیلٹیز کنیکشن وغیرہ بند کر دیے جائیں گے, لیکن اس میں بیوروکریسی ہے یا اس میں سیاستدان ہے یا بزنس ٹائکون ہے, کوئی نہ کوئی اس میں ہرڈل ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. 2 سال ہوئے. ابھی ہم نے 1.5 مہینہ پہلے کافی شور سنا ہے کہ لوگوں کے کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں. نتھنگ, ابھی تک ایک بندے کا نہ بجلی گیس کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوا ہے, نہ اس کی سیم بلاک ہوئی ہے. سیم بلاک ہونے سے میرا خیال ہے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اگر کوئی ایک بزنس مین کی کریں گے وہ بچے کے نام کی لے لے گا جو 18 سال کا ہے. جب تک ان کے یوٹیلٹی کنیکشنز ہیں یا ان کا لیونگ سٹائل ہے, ان کی گاڑیاں ہیں, ان کو جب تک نہیں روکیں گے, ایکسائز کا ڈیٹا نہیں لیں گے, ان کے جو پراپرٹیز ہیں جو ڈپٹی کلیکٹر کے پاس رجسٹر ہوتی ہیں اس کا ڈیٹا نہیں لیں گے, تب تک یہ لوگ جو ہے نا ایف بی آر کے کلچز میں نہیں آئیں گے. تو اس کے اوپر جو ہے نا ادارے کی میں سمجھتا ہوں جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے, جو لینڈ ریکارڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اور جو بینکس ہیں, ان کی آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, سسٹم کو ڈیجیٹلائز کریں, ہر چیز, زمین بھی کمپیوٹرائز طریقے سے ٹرانسفر ہوتی ہے, گاڑیاں بھی کمپیوٹرائز رجسٹرڈ ہوتی ہیں. تو جو ہی رجسٹرڈ ہو کلک کر کے ہر جو ٹیکس پیئر ہے اس کا لاگن بنا ہوا ہے. اب انہوں نے لاگن کس کا بنایا ہے؟ جو بندہ NTN ہولڈر ہے. حالانکہ جو ہمارا نیشنل ٹیکس نمبر ہے وہ CNIC بیس ہے, نادرا کے ساتھ لنک ہے. تو ہر اس بندے کا جس کا CNIC بن گیا ہے اس کا ڈیٹا بیس FBR کے پورٹل پہ ہونی چاہیے. وہ ٹیکس پیئر ہے یا نہیں ہے. آج میں ٹیکس پیئر نہیں ہوں, کل میں کوئی گاڑی خریدتا ہوں, میں کوئی پلاٹ خریدتا ہوں, میں ٹیکس پیئر بن جاؤں گا. تو فوری طور پہ جہاں بھی میرا شناختی کارڈ رپورٹ ہو, جو چیز میں ایکٹیویٹی کروں وہ فوراً FBR کے پورٹل پہ چلی جائے. تب تو یہ جا کے ہم اس کو کنٹرول کریں گے. جب تک ہم ان چیزوں کو آپس میں انٹر کنیکٹ نہیں کریں گے تو ہم ایسے اندھارے میں ہاتھ مارتے رہیں گے, ہوا میں چھلانگے مارتے رہیں گے, کچھ بھی نہیں آئے گا. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ فیصل آباد سے 33,000 ایسے لوگوں کی ڈیٹیل بھیجی گئی ہے FBR کو جو کہ لائبل ٹو ٹیکس ہیں, جن کا گوشوارہ دینا بنتا ہے وہ گوشوارہ نہیں دے رہے. اب دیکھیں آگے ان کے ساتھ 6 مہینے لگتے ہیں, سال لگتا ہے, ان کو نوٹس آتا ہے. پھر نوٹس آنے کے بعد سوری ٹو سے یہاں جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں پورے پاکستان میں ایسے ہی ہے, اس میں سے آدھے تو ڈراپ ہو جاتے ہیں. اگر آدھے آپ نے ڈراپ کرنے ہیں تو پہلے آپ نے ان کو نوٹس کیوں کیا؟ آپ نے اپنا سرکار کا اس شریف آدمی کا ٹائم ضائع کیا. اگر اس کی ریٹرن نہیں بنتی تھی اور اس کا کیس ڈراپ ہی ہو جانا تھا تو آپ کی پھر انکوائری, آپ کی انویسٹیگیشن آپ نے بھیجا کہ ہم نے یہ 33,000 بندے ایسے تلاش کر لی ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں. اچھا.
انہوں نے FBR کو ڈیٹا بھیجا ہے. اصل میں میکانزم یہ ہے کہ جو 114B میں امینڈمنٹ کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ فیلڈ آفس ہمیں رپورٹ کرے گا کہ ہمارے ایریا میں یہ بندے ٹیکس گزار بن سکتے ہیں. اس کے اوپر FBR ایک جرنل آرڈر جاری کرے گا. اس جرنل آرڈر کے ذریعے ان لوگوں کے لسٹ آ جائے گی, نام آ جائے گی کہ یہ ٹیکس گزار ہیں, بن سکتے ہیں اور ٹیکس نہیں دے رہے. اس کے بعد کمشنر ان کو نوٹس کرے گا, کمشنر ان سے ریٹرن مانگے گا. جب کمشنر ان کو ریٹرن کے لیے نوٹس کرے گا تو وہ ریٹرن جمع کروا دیں گے تو آزاد ہو جائیں گے. جمع نہیں کروائیں گے, وہ جو ٹائم گیون ہے وہ گزر جائے گا تو پھر ان کے جو کنیکشن ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. یہ کمشنر کو پہلے نوٹس کرنا چاہیے. یہ جو 2 مہینے FBR سے ڈیٹا ہو کے آئے گا, اگر کمشنر نے بھیجنا ہے کہ یہ بندہ ٹیکس گزار بن سکتا ہے تو پہلے اس کو تھریش ہولڈ کر لے کہ یہ بن بھی سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. اگر وہ بن سکتا ہے تو یہ اختیار لوکل لیول پہ ہونا چاہیے. اس کی ریٹرن چیک کریں, اس کے اثاثے چیک کریں, اس کے فوری طور پہ اس کے ڈسکنیکٹ کریں, اس کے خلاف کارروائی کریں. جب تک یہ اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیے جائیں گے, پاکستان میں ہم ایسے جو مالیاتی ادارے ہیں انٹرنیشنل, ان کے آگے ہم ہاتھ پھیلائیں گے. میرے اپنے محتاط اندازے کے مطابق جتنا ہمارا ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے اس سے 2 گنا زیادہ ہمارا ٹیکس لیک ہو رہا ہے یا ٹیکس پے نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک. ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں, اپنی گلی محلے میں دیکھ لیں, جو ہمارے شہریوں کا لیونگ سٹائل ہے اس کے مطابق ٹیکس نہیں دے رہے. یہ ایک ہماری قومی فریضہ ہے, ہمیں ٹیکس دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ہم سب کا جو ہے وہ انڈیویجولی رسپانسبلٹی ہے اور اس چیز کی جو ہے احساس ہمیں خود ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے جو لوگ جس کی بڑی عام شکایت کرتے ہیں کہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کے اور نان ٹیکس پیئر, ان دونوں کی لائف میں کوئی ایسا جو ہے ہمیں فرق دکھائی نہیں دیتا ہے. جو ٹیکس پیئر ہے اس کے لیے مزید مشکلات, سم ٹائم بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں اداروں کی جانب سے, اس کے لیے اور چیزیں جو ہے اسے ڈیفیکلٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے, ہمارا نان ٹیکس پیئر ہے وہ نہ تو ٹیکس پے کر رہا ہے اور جو ہے خوشحالی کے ساتھ اپنا کاروبار بھی چلا رہا ہے, اپنے اثاثے بھی چھپا رہا ہے اور بڑی ہی جو ہے وہ دھڑلے سے زندگی گزار رہا ہے. تو یہ فرق ایک واضح جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں دکھائی دینا چاہیے تاکہ نان ٹیکس پیئر کو یہ احساس ہو کہ وہ ٹیکس پیئر نہیں بن کے یا ٹیکس نیٹ میں نہیں آ کے اپنا نقصان کر رہا ہے. جی, اس میں گورنمنٹ نے کچھ چیزوں پہ ڈیفرنس رکھا ہوا ہے ٹیکس کا, 50% تک اس میں ڈیفرنس ہے, لیکن وہ چند ایک محدود چیزیں ہیں. پراپرٹی ٹرانسفر کے ہے, آپ کی جناب موبائل کے بلوں کے ہوتا ہے, آپ کی گاڑیوں کے خرید و فروخت پہ ہوتا ہے. باقی جو مین کنزمپشن ہے, جو یوٹیلٹیز ہیں, جو پیٹرول ہے, جتنی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں, اس میں ٹیکس پیئر بھی وہی پیسے ادا کر رہا ہے اور دوسرا بھی وہی ادا کر رہا ہے. اس کے اوپر کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا ہوا گورنمنٹ نے. چند ایک چیزوں میں ایک بندہ سال میں کتنی پراپرٹیاں خرید لیتا ہے, کتنی گاڑیاں خرید لیتا ہے, لیکن اگر اس کو روزمرہ کے استعمال کے اوپر اس کو پیٹرول, ڈیزل اور گروسری آئٹمس, جو بھی اس کے سکول کی فیسز ہیں بچوں کی روزمرہ کی, اب بات دوسری آ جاتی ہے, وہاں پہ چیک کون کرے کہ یہ کتنا خرچ کر رہا ہے. اگر وہ اسکول کی فیس 1 لاکھ روپے دے رہا ہے تو وہ وکیل کو بتاتا ہے جی 20,000 میں دے رہا ہوں بچوں کا. اب اسکول کے ایکسپینس, اس کے 1 لاکھ جو فیس دے رہا ہے تو اس کا 1.5 لاکھ بچے کا ایکسپینس بھی ہے, تو ایکسپینس وہ شو نہیں کرتا. اب اس میں جو ٹیکس پیئر ہے اس کو ہی صرف نوٹس آ رہا ہے بار بار کہ یہ آپ نے ایکسپینس کم شو کیا ہے, حالانکہ موسٹلی اس میں یہ اب سسٹمیٹک ہے نا. میں نے ایک پراپرٹی 1 لاکھ کی خریدی, اس کے اوپر 10,000 میرا خرچہ آ گیا, میں نے تو اپنی ایمانداری سے 1,10,000 شو کر دیا. اب سسٹم کے پاس انفارمیشن چلی جاتی ہے صرف اس کی 1 لاکھ کی اس نے خریدی, مجھے انہوں نے نوٹس کر دیا جی آپ کی فگر نہیں میچ کر رہی. اس کو دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ اس نے ساتھ ایڈ کر کے لکھی ہے, اس سے کم نہیں لکھی, زیادہ لکھی ہے. یہ سارا سال اسی چکر میں ہوتے ہیں. جو ٹیکس پیئر ہیں, ڈکلیئرڈ اس کے ایسٹس ہیں, انہی کو بار بار پروو کرتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ 3 سال صرف اس چیز پہ ان کو کر دے کہ جو ایک بندہ 1 سال میں اس کو انکم, اس کے ایسٹ پروب ہو گئے ہیں, اگلے 3 سال 5 سال اس کے پروب نہیں ہوں گے کسی بھی قسم میں, چاہے کمشنر ہو کوئی بھی نوٹس نہیں کر سکتا, آپ نئے بندے لے کے آئیں تو ہمارے جو ٹیکس پیئر ہیں وہ 4-5 گنا بڑھ جائیں گے. یہ کہتے ہیں ہم تو بیزی ہیں, ہمارے پاس تو نوٹسز اتنے پینڈنگ پڑے ہیں, ہمارے پاس تو بورڈ سے انفارمیشن آ گئی ہے, ہم نے وہ پوری کرنی ہے. ان کے ٹارگٹ نئے پوٹینشیل ٹیکس پیئر کے بھی ہونے چاہیے. بالکل یہ تو آٹومیٹڈ سسٹم ہے, اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے. بالکل ایسا ہے. جو آپ فیلڈ میں بیٹھا ہے, جو انسپیکٹر ہے, اس کا تو یہ فیلڈ میں جائے دیکھے کہ یہ گاڑیاں کتنی روڈ پہ ہیں, کتنی پارکنگ میں کھڑی ہیں,
बैंक में लोग कितने पैसे निकाल के रहे हैं, आप किसी भी मेगा स्टोर पे चले जाएं, वहां पे पार्किंग में जगह नहीं होती, लेकिन उनको चेक कर लें, उसमें टैक्स पेयर आपको 10 मिलेंगे। बिल्कुल। और टैक्स पेयर इतने कम होने के बावजूद जो है एफपीआर जो है वो सालाना रेवेन्यू का टारगेट किस तरह से अचीव कर लेता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और बड़ा एक अहम सवाल है जो मुझे लगता है कि हर शहरी को करना भी चाहिए, हर टैक्स पेयर को करना चाहिए। क्योंकि टैक्स नेट में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ टैक्स नेट उस तरह से नहीं बढ़ाया जा रहा, उस तरह से हमने जो है हमारे इदारे की कारकर्दगी दिखाई नहीं देती, एफपीआर की कारकर्दगी दिखाई नहीं देती। तो फिर वो लास्ट ऑफ द ईयर जो एंड ऑफ द ईयर जो एक रिपोर्ट भेजी जाती है उसमें वो टारगेट किस तरह से जो है वो अचीव हो जाता है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और टैक्स के हवाले से जो है वो गुफ्तगू जारी है कि टैक्स अदा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आम शहरियों के लिए और स्पेशली उन हजरात के लिए जो कि अच्छा खासा अपने इनकम जनरेट करते हैं और वो टैक्स नेट में आने के जो है वो काबिल हैं और उनको टैक्स नेट में आना भी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान जो है वो बेहतर अंदाज से तरक्की करे तो हमें एज इंडिविजुअल अपनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करने की ज़रूरत है। हम जब भी टैक्स नेट के हवाले से बात करते हैं, टैक्स पेयर के हवाले से बात करते हैं तो सारा साल जो है एक चीज़ सामने आती है और वो चीज़ ये सामने आती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टैक्स नेट को बढ़ाने की, टैक्स गुजारों की जो है वो तादाद को ज़्यादा करने की। जब ज़रूरत है टैक्स नेट को बढ़ाने की, टैक्स पेयर्स को बढ़ाने की, तो फिर एंड ऑफ द ईयर किस तरह से एक रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी जाती है जिसमें एक टारगेट जो सेट किया जाता है वो एफबीआर की जानिब से, वो किस तरह से वो इस चीज़ का क्लेम करते हैं कि रेवेन्यू उन्होंने उतना जनरेट कर लिया है, उतना कलेक्शन जो है वो हो गई है। तो ये क्या तमाम मामला है, इस हवाले से भी मजीद बात करेंगे। नज़ीर साहब, ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? ये कोई जादू है, ये जादू की छड़ी है जो एफपीआर घुमाता है और पूरा साल जो है डिफरेंट तरह का जो सिनेरियो हम देखते हैं, लेकिन साल के एंड पे जो है हमें बिल्कुल ही जो तस्वीर का रुख है वो तब्दील हुआ दिखाई देता है। जी बिल्कुल, आप इसको जादू की छड़ी कह सकते हैं, बैर का बंदा तो नहीं समझ सकता, लेकिन जो बंदा टैक्स की डिपार्टमेंट में जाता है या टैक्स प्रैक्टिस करता है या टैक्स वाले इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ये जो टैक्स कलेक्टर साहिबान हैं इनकी एक टेक्निक है कि ये आखिरी 3-4 महीनों में जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको रिफंड्स मिलते हैं। अच्छा, एक तो ये उनके रिफंड रोक लेते हैं, बिल्कुल उनके रिफंड प्रोसेस नहीं करते। दूसरे नंबर पे जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं जो मंथली टैक्स दे रहे होते हैं उनके ऊपर इनका प्रेशर होता है कि आप जो है ना 2-3 महीने पेमेंट डबल कर दें ताकि हमारे टारगेट पूरे हो जाएं। अब जुलाई के बाद हम 4-5 महीने आपसे नहीं पूछेंगे। सपोज एक बंदा अगर 10 लाख मंथली टैक्स पे करता है तो ये उनको कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 2 महीने 20-20 लाख कर दें। आप अगले नए साल में बेशक 2-2 लाख कर देना, 2-3 महीने हम आपको नहीं पूछेंगे। तो ये इन्होंने कुछ टेक्निक्स रखी हुई हैं, ये सिर्फ अपने टारगेट को वो मुकम्मल करने के लिए, और मैं समझता हूं कि जो हुकामे बाला हैं उनको सब अच्छा है कि रिपोर्ट देने के लिए। देखिए एंड ऑफ द ईयर हम कहते हैं कि हमारे नए टैक्स गुजार भी ऐड नहीं हुए, पुरानों के साथ भी जुल्म हो रहा है और हमारे टारगेट हर साल बढ़ते हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। जो हुकामे बाला बैठे हैं उनको एक इस तरह की समरी भी देखनी चाहिए कि एग्जिस्टिंग जो पहले से टैक्स गुजार हैं उनसे आपने कितना पैसा लिया है और जो आपने नए टैक्स गुजार पूरा साल ऐड किए हैं उनकी कलेक्शन कितनी है। उनकी कलेक्शन उनका तो ना होने के बराबर होता है। ये जो पुराने बैठे हुए हैं, वो एक बंदा काम कर रहा है वो तो कहता है मुझे काम चाहिए, मुझे तंग ना करे, रोज कोई कमिश्नर का फोन आ जाए, किसी इंस्पेक्टर साहब मेरे ऑफिस में ना आ जाए। अब ये आखिरी जो अप्रैल मई जून है इनकी एक्टिविटी तेज हो जाएगी, लोगों को थ्रेट भी करेंगे, अच्छा उनके ऊपर बिजनेसेस की विजिट भी करेंगे, स्टॉक भी चेक करेंगे, रेड भी करेंगे और जो पोटेंशियल टैक्स पेयर हैं उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप अपनी पेमेंट बढ़ा दें और साथ साथ रिफंड भी होल्ड कर लेंगे। इसी तरह पोर्ट्स पे भी हर जगह पे इनका यही होता है, जहां पे रिबेट वगैरह पेमेंट्स जा रही हैं गवर्नमेंट की उनको होल्ड कर लें, उनको स्लो डाउन कर लें और जो लोगों की कलेक्शन हो रही है उनको प्रेशर से या उनको रिक्वेस्ट से उनको कहें जी आप अगले साल माली साल में शुरू के महीनों में कम कर दिया करें, आप हमें टारगेट का मसला है हमें डबल कर दें, हमें डबल। आप जिस भी टैक्स पेयर से पोटेंशियल टैक्स पेयर से पूछेंगे हर साल उसकी पिछली हिस्ट्री यही है। आखिरी 3 महीने उठा के देख लें, पिछले 9 महीने से हर बंदे की पेमेंट डबल है और जो फर्स्ट क्वार्टर होता है नए साल का उसमें पेमेंट ना होने के बराबर है। बिल्कुल ठीक। ये इस तरीके से अपने टारगेट पूरे कर रहे हैं और सब अच्छा की रिपोर्ट है और सारे ऊपर तक पाकिस्तान जिंदाबाद।
بات تو پھر یہ ہے نا کہ پھر جتنی ہماری ہائی اتھارٹیز ہیں، جتنے ہمارے حکمران ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو اداروں کو کھنگالنا چاہیے کہ اس طرح سے ظاہری بات ہے کہ اگر یہ چیز آپ یہاں پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں، عوام تک پہنچ رہی ہے، تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ایسی ہوگی، کوئی بھی بات جو ہماری گورنمنٹ تک نہیں جاتی ہوگی. تو اس میں گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا اگر کردار کی بات کریں تو وہ معیشت کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ لیجسلیشن کر رہی ہے، لیکن لیجسلیشن کے لیے نیچے جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے تو وہی فیلڈ آفیسز ہیں. اس کا جو بہتر طریقہ ہے، ایک تو جتنے بھی جہاں پہ لوگوں کا ٹیکس کٹتا ہے ان اداروں کی، اب ہمارے پاس نادرا کا اتنا بڑا ڈیٹا بینک ہے، اس کے تھرو آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. جیسے میں نے گزارش کی، فوری طور پہ ایف بی آر کے پاس چلا جانا چاہیے. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو جو یہ لاز بناتے ہیں اس کی فالو اپ بھی رکھنا چاہیے، اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرنی چاہیے. اس کے اوپر ہمارے فائنانس منسٹر یا جو متعلقہ حکام رپورٹ کیوں نہیں مانگتے کہ 2022 میں قانون بنا تھا جو ٹیکس پیئر بن سکتا ہے اور ٹیکس نہیں دے رہا اس کی یوٹیلٹیز ڈسکنیکٹ ہوں گی، ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ یا اتنے جو لوگ اب وہاں سے شروع ہو جائیں پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹیرین جتنی مہنگی گاڑیاں لے کے آتے ہیں ان کی آپ ٹیکس ڈائریکٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہ اس حساب سے ٹیکس دے رہے ہیں؟ کسی کو کسی نے گفٹ کی ہوئی ہے، کسی کو دوست نے دی ہوئی ہے. ہمارے آستانے بھی اسی طرح چل رہے ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرین بھی اسی طرح چل رہے ہیں. تو یہ ان کا جو زور چلتا ہے آ کے پھر بھی چھوٹے تاجر پہ چلتا ہے، جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے انہی کے اوپر چلتا ہے. تو یہ انہی کو پریشرائز کر رہے ہیں. پالیسی اس طرح ہونی چاہیے جو ان سے ٹارگٹ پوچھتے ہیں اسے یہ بھی پوچھیں کہ آپ نے نیا ٹیکس کلیکٹ کتنا کیا ہے، پرانے ٹیکس پیئر سے کتنا لیا ہے. پرانے کا تو ڈیفینیٹلی پرانے کا تو انکریز کروا رہے ہیں، چاہے پریشر کے ذریعے، آڈٹ کے ذریعے. حالانکہ آپ دیکھ لیں پچھلے 2-3 سال میں جو ہمارا اکنامک کرائسس آیا ہے، پاکستان میں انڈسٹری بند ہوئی ہے. فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کافی بند ہوئی ہے، سپننگ اوور آل پاکستان بند ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ٹارگٹ پورے ہو رہے ہیں. ٹارگٹ جو 2-4 بچے ہوئے ہیں انہی کو نچوڑ رہے ہیں، اور جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کے ریفنڈ روک رہے ہیں. نیا بزنس کوئی نہیں وہ کر رہے. گورنمنٹ یہ پالیسی نہیں بنا رہی کہ یہ لوگ بزنس بند کیوں کر رہے ہیں، تاکہ ان کا کام چلے. ان کے ریٹ ہم کم کر دیں، ان کے اوپر ہم جو ہراسمنٹ ہے اس کو کم کر دیں. ہم اس بندے کو لے آئیں جو ٹیکس گزار بھی بن سکتا ہے اور ٹیکس نہیں بھی دے رہا. ڈیوٹی تو یہ ہونی چاہیے ٹیکس کلیکٹر کی، جو یہ کلیکشن تو نہیں ہے، یہ تو آلریڈی لوگ اٹ سیلف آٹومیٹک ود ہولڈنگ ہو رہی ہے، ایک سسٹم کے ذریعے لوگ پے کر رہے ہیں. اس طرح سے تو کبھی بھی ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ ہی نہیں سکتا. ٹیکس گزار کی تعداد کبھی بھی زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ الٹیمیٹلی بوجھ جو ہے وہ ٹیکس پیئر پر چلا جاتا جائے گا. نان ٹیکس فائلر کو بات یہاں پہ یہ اہم جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ جو نان ٹیکس پیئر ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے چھوٹے تاجروں کے حوالے سے بات کی کہ الٹیمیٹلی جو بوجھ ہے ان پر چلے جاتا ہے. تو ایک غالباً ایپ بھی متعارف کروائی گئی تھی آسان ایپ کے نام سے، تاجروں کے لیے خصوصی طور پر جو ہے اس میں ایک آپشن رکھا گیا تھا. وہ ایپ کی کیا اپڈیٹس ہیں، اس کے تھرو کتنی رجسٹریشن کا کیا سلسلہ ہوا، اور کیا وہ اس میں کیا بہتری دکھائی آپ کو دے رہی ہے، یا اس کے کیا کونز اینڈ پرونز ہیں جو دکھائی رہی ہے آپ کو؟ اس میں گزارش یہ ہے، آپ کی پہلی بات تھی کہ نان ٹیکس پیئر کے بارے میں نا، وہ ٹیکس نیٹ میں کس طرح یہ جس طرح گورنمنٹ میں ٹالرنٹ میئرس کہوں گا وہ لے رہی ہے، تو اس طرح پاکستانی جو ٹیکس گزار یا ٹیکس پیئر بن سکتا ہے وہ نہیں آئے گا جب تک اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیں گے. ایکسائز میں اسٹرکٹ کر دیں، نان رجسٹرڈ کی جو ہے نا، نان ٹیکس پیئر کی گاڑی رجسٹرڈ نہ ہو، لینڈ ریکارڈ میں منع کر دیں. مطلب ڈفرینٹ ادارے مل کر جو ہے اگر کام کریں گے تو اس میں بہتری نظر آئے گی. ایپ کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس کی کیا صورتحال ہے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ٹیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم سب کی انڈیویجولی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم بحیثیت شہری پاکستان کی بہتری کے لیے اگر بات کرتے ہیں، معیشت کی بحالی کی اگر بات کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا اپنا کردار کیا ہونا چاہیے. بلیم گیم کو کم کر کے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ کے کیا اقدامات ہے، اس سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت شہری کیا ہم اپنے حصے کا بوجھ بھی اپنے کسی دوسرے بہن بھائی پہ تو نہیں ڈال رہے ہیں، ایسے شہریوں پہ تو نہیں ڈال رہے ہیں جن کی پہلے آمدن بہت کم ہے، لیکن وہ جو ہے وہ آمدن کم کے ساتھ جب بھی کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس خریداری کی مد میں جو ہے وہ ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں، جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ بڑے وہ تمام پہلو ہیں جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ ایف بی آر کی جانب سے جو ہے ایک ایپ متعارف کروائی گئی تھی، آسان ایپ. انہوں نے اس ایپ نے تاجروں کے لیے کتنی زیادہ آسانی پیدا کی ہے اور اس کا کیا خاطر خواہ فائدہ ہوا، اسی حوالے سے جانیں گے نذیر صاحب سے. نذیر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس ایپ کا کوئی فائدہ ہوا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اپڈیٹس ہیں اور اس میں کیا بہتری کی گنجائش ہے مزید؟
جی اس میں میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. ایپ تو ایف بی آر کی پہلے سے موجود ہے. جی انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب جب تھے انہوں نے چھوٹے تاجروں پہ بجلی کے بلوں کے ذریعے ٹیکس لگایا تھا. وہ پھر اتنے زیادہ احتجاج ہوئے کہ انہوں نے 1.5 مہینے بعد واپس لے لیا. یہ 2-3 دفعہ اٹیمپٹ ہوئی تھی. ابھی انہوں نے مارچ میں ایک ایس آر او کے ذریعے وزیر خزانہ صاحب کے منسٹر انچارج کے تھرو 6 بڑے شہروں میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور ان کے جو بڑے تاجر دوست ہیں اس میں انہوں نے نیا قانون مارچ میں متعارف کرایا تاجر دوست ٹیکس اسکیم. بالکل ٹھیک. اس تاجر دوست اسکیم کی انہوں نے ایپ بھی لانچ کر دی ہے. ایف بی آر کے آسان جو ایپ ہے اس کے اوپر اس کا بٹن بھی دے دیا ہے. بالکل ٹھیک. اب تاجر دوست اسکیم کا میکانزم انہوں نے یہ دیا ہے، پہلے طور پہ یہ 6 بڑے شہروں میں ہوگا اور 6 بڑے شہروں میں اس کا جو میکانزم ہوگا جو تاجر کی شاپ ہے اس میں مینوفیکچرر اور کمپنی نہیں آئے گی، باقی شاپ کیپر، دکاندار، ٹریڈر وہ سارے اس میں آ جائیں گے. جو اس شہر میں اس کی دکان ہے اس کا ویلیو تعین کی جائے گی ایف بی آر کے ریٹ کے مطابق. جہاں پہ ایف بی آر کا ریٹ نہیں ہے تو وہاں پہ ڈی سی ریٹ کے مطابق دکان کی مالیت قیمت، اس کی دکان کی قیمت، مال کی نہیں، اس کی دکان کی قیمت لگا کے اس کا 10% جو ہے نا وہ اس کی رینٹل انکم ہوگی. 1 کروڑ کی دکان ہے تو وہ کہیں گے اس کا 10% کرایہ بنتا ہے 10 لاکھ روپے، تو اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا رینٹل انکم. یہ میکانزم تو ٹھیک ہے، بجلی کے بل کے تھرو بھی ہم دکاندار کو اسیس نہیں کر سکتے. ہم نے اس کے میئرمنٹ کے حساب سے پیچھے 2 سال رکھا ہے، اس کے مطابق بھی ہم اسیس نہیں کر سکے. لوگوں نے دکانیں چھوٹی کر لی. اب مہنگے ایریا میں چلے جائیں تو چھوٹی سی دکان ہوتی ہے تو وہ کروڑوں کما رہا ہے. بالکل ایسا. اب سستے ایریا میں چلے جائیں تو بڑی دکان ہوتی ہے وہ لاکھوں بھی نہیں کما رہا. تو انہوں نے جو کرایہ ہے وہ ڈیفینیٹلی اس لوکیلٹی کے حساب سے ہوتا ہے اور دکان کی جو مالیت ہوتی ہے پراپرٹی کی وہ بھی اس لوکیلٹی کے حساب سے ہوتی ہے. یہ میکانزم تو ٹھیک ہے، دکان کی مالیت اسیس ہوگی ایف بی آر ریٹ کے مطابق، اس کا کرایہ اسیس ہوگا 10% اور اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. یہ انہوں نے 6 بڑے شہروں میں لانچ کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس کا کوئی اتنا اچھا ریسپانس نہیں آیا. اچھا. ابھی کل تک ایک میں اس میں دیکھ رہا تھا ویلا کر کے، یہ 1 اپریل سے آج اس کی 18 تاریخ ہو گئی ہے، صرف 50 لوگوں نے والنٹریلی جو ہے نا رضاکارانہ طور پہ اس کے اوپر رجسٹریشن کروائی ہے ان 6 شہروں میں. 6 شہروں میں صرف 50 لوگوں نے. اچھا. اس میں گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ 30 اپریل تک 1 مہینہ آپ رضاکارانہ طور پہ اس اسکیم میں آ جائیں، پھر 1 مئی سے گورنمنٹ ان کو کمپلسری تھریش ہولڈ کر کے اسیس کر کے ان کی رجسٹریشن کرے گی اور یہ ٹیکس ادا کریں گے 1 جولائی سے. جو بندے رضاکارانہ طور پہ آ جائیں گے یا جو بندے 2023 کا ریٹرن فائل کر دیں گے یا جو بندے آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں اور اس اسکیم میں آئیں گے تو ان کو گورنمنٹ نے ٹیکس پیمنٹ کی 25% چھوٹ بھی دی ہے کہ آپ کو 25. یہ بہت بڑا ریلیف ہے اور کوئی اتنا زیادہ ٹیکس نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگ نہیں آ رہے. اس کے اوپر صرف جو اویئرنیس ہے وہ صرف سوشل میڈیا پہ بھی نہ ہونے کی حد تک ہے. گورنمنٹ نے کوئی کمپین نہیں چلائی، کوئی چیمبرز میں کوئی ایسوسیشن کے ساتھ میٹنگز نہیں کی. اور ایک بہت بڑا اس میں یہ کیا ہے، میں اپنے کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا، گورنمنٹ نے اپنے پورٹل کے اوپر فلیگ لگایا ہوا ہے کہ آپ کو وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ ہمارے پاس ہیں. کون جاتا ہے ڈائریکٹ اپنے وکیل سے مشورہ کیے بغیر؟ کون ٹیکس پیئر ڈائریکٹ رجسٹرڈ ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مریض ڈاکٹر کے بغیر کیا ڈائریکٹ میڈیکل سٹور سے دوائی لے گا؟ میڈیکل سٹور والا جتنا بھی گئے کہ میرے پاس ساری دوائیاں ہیں، اب میرے پاس آ جائے ڈاکٹر کے پاس، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے، آپ کا کتنا ٹیکس بنتا ہے، آپ کا کتنا نہیں بنتا، یا آگے جا کے آپ کو کیا ہوگا. ابھی تو اٹریکشن آ رہی ہے، جب رجسٹرڈ ہوگا اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آگے مجھے کیا فائدہ ہے. جب تک تاجر دوست اسکیم میں تاجر کے سامنے اس اسکیم کے فوائد اور اس کے نقصان اور اس کے میئرز جو اس نے لینے ہیں، اس نے ریونیو کتنا دینا ہے، اس کا سالانہ ٹرن اوور کتنا ہے، کیا اس میں آ سکتا ہے، یا اس کا ٹرن اوور اتنا ہے تو وہ اتنا ٹیکس دے تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا اور اس کو اس ٹیکس دینے کے ساتھ ساتھ یہ فوائد ہوں گے. شاید وہ ہمارے پاس آئے، ہم اسے سمجھا پائیں کہ آپ اتنا ٹیکس ویل ان ٹائم آپ رجسٹرڈ ہو جائیں، آپ بجائے ہر مہینے کے دینے کے آپ سال میں دے جائیں، آپ کی 25% آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ کا جو لاکھ روپیہ ہیں وہ چیزیں ہیں نذیر صاحب جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جیسے آپ نے بھی آگاہی کی بات کی، لوگوں تک جب وہ چیز پہنچائی ہی جو ہے وہ بہتر انداز سے نہیں جا رہی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ رجسٹریشن کرواتے ہیں اور اس کے بعد اگر ان کو 25% تک کی چھوٹ بھی اس میں ملتی ہے تو ان کے لیے کتنی زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی. تو اویئرنیس کمپین اگر ایک طرح کی اپلیکیشن کو لانچ کیا گیا ہے اور وہ شہریوں کی بھلائی کے لیے ہے تو اس کے حوالے سے اویئرنیس
टैक्स कंपेन क्यों डिज़ाइन नहीं की जाती हैं, या हमारे आम अगर आप शहरियों से पूछेंगे तो शायद उनको टैक्स के हवाले से उतनी मेन जो आगाही होनी चाहिए वो भी उन तक नहीं जाती। तो इसमें कंपेन्स को लॉन्च करना, और ये मुझे लगता है कि ये तमाम जो है वो हुकूमती सतह पर चीज़ें करने वाली जी बिल्कुल। ये आप देखेंगे जब ये वॉलंटरीली टाइम भी गुजर जाएगा, कंपल्सरी आ जाएगा, ये जून में या जुलाई में जाकर कंपेन लॉन्च करेंगे। पहले आप कंपेन लॉन्च करें, एसोसिएशन में, चैम्बर में घंटाघर ताजरों को बिठाएं, साथ टैक्स एक्सपर्ट बिठाएं। लेमैन को तो नहीं पता, आप अपनी जो आपकी ये नई स्कीम आई है आप इसका डेमो दें बड़े शहरों में, और जो टैक्स एक्सपर्ट बैठा है वो ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर वो आपसे सवाल करे, ताकि जो टैक्स पेयर बैठा है उसको समझ आ सके कि मैं इस तरह इसमें एंटर हो जाऊंगा तो मुझे कहाँ, अब जो उससे टैक्स लेना है वही टैक्स है जो उसने एनुअल रिटर्न में उसका एडजस्ट हो जाएगा। अब जो उसका टैक्स बिजली के बिल के ऊपर पे हो रहा है वो जो उसका ताजर दोस्त स्कीम के तहत टैक्स बनेगा, ये बिजली का बिल भी उसमें जो टैक्स पे हुआ है एडजस्ट हो जाएगा। ये उसको बताया जाएगा तो उसको आसान लगेगा कि मैं इस स्कीम में आ जाऊं, चलो मैं भी अपना मुल्क की मईशत की तरक्की में थोड़ा सा हिस्सा डाल दूं। अगर आप कहें जी आपने वकील के पास भी नहीं जाना और डायरेक्ट हमारे पास आ जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। कोई भी बंदा है आपका मिडिल मैन ही जब आपके पास नहीं है, जहां से गुजर के आपने अपने बहुत सारी आप नया काम करते हो या आपको काम कर भी रहे हो, बहुत सारे सवालात होते हैं, उन सवालों के जवाबात के लिए जो है वो जाहिर बात है हमारे वकला उसमें इंपॉर्टेंट रोल। सॉरी, मैं मिडिल मैन का लफ्ज तो नहीं तो इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जो माहिरीन की राय है, हाँ, एक्सपर्ट्स हैं हमारे। मैं एक दवाई लेने डॉक्टर के पास जाता हूं तो मैं अपने बेहतर जानने वाले दोस्तों से पूछता हूं उससे कौन सा डॉक्टर अच्छा है। हाँ। मैं उसको जाके अपनी सारी तफसील बताता हूं, वो मुझे डायग्नोज करते हैं। आपको लगता है मैं डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे नहीं जाता। बिल्कुल ठीक है, आपने एक्सपर्ट की बात की, हमारे पास एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं इस तरह के जो आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें, क्योंकि सॉरी टू से हमारे यहाँ जो है वो हर तरह का जो है हर महकमे में जो लोग हैं हर कोई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो बात है वो आम शहरी तक पहुंचाता है। जैसे आपने माशाल्लाह इतने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो आपको लगता है कि इतने हमारे पास जो है वो पायदार एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आवाम के लिए बहुत सारी आसानी पैदा कर सकते हैं, और हुकूमत को ज़रूर उनको जो है उनकी सलाहियतों को बरोकार लाना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में टैक्स एक्सपर्ट बड़े बड़े नाम लाना चाहिए। उसमें पिछले साल उसमें टिन्योर में इन्होंने अशफाक तौला साहब है, उनको टैक्स रिफॉर्म की स्कीम दी थी, उन्होंने पूरा 1.5 साल उसके ऊपर काम किया, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हर शहर में हर टैक्स बार बनी हुई हैं, वहां पे बड़े बड़े टैक्स एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। अगर आप गवर्नमेंट के बंदे के पास ताजर जाएगा तो वो तो अपने फायदे की बात बताएगा, वो ताजर को ये नहीं बताएगा कि कल को आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर वो किसी वकील के पास जाएगा, टैक्स एक्सपर्ट के पास जाएगा, तो वो पूरा उसके सामने सिनेरियो रखेगा और उसके फवायद बताएगा और उसको बताएगा यहाँ यहाँ आपको साथ सहूलत भी मिल रही है, इसमें आप आ जाएं, या इस तरीके से आप ना आए, ये आपको नुकसान होगा, आप इस तरीके से आ जाए। जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर वो टैक्स पेयर को ये पता चल जाए कि मेरा टैक्स सालाना 1 लाख बनता है और अगर मैं इकट्ठा दे देता हूं तो और मैं टाइम पे दे देता हूं तो मुझे 25,000 उसमें से एक बच जाएगा। अच्छा, उसको मेरा बिजली का बिल में जो लग रहा है वो भी उसमें एडजस्ट हो जाएगा, मैंने कोई और गाड़ी रजिस्टर्ड की या कुछ वो भी एडजस्ट हो जाएगा, और ये मंथली जो मैं पे कर रहा हूं ये सालाना जो मेरा गोशवारा जाएगा, मैं फाइलर भी बन जाऊंगा, ये उसमें पेमेंट एडजस्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, लोग तो खौफ में आ गए कि ये नई स्कीम आ गई, लेकिन आप उसका रेस्पॉन्स देख लें। हमारे रज़ाकाराना तौर पर सिर्फ 50 बंदे रजिस्टर्ड हुए, बड़ी हंसी की बात है। दुनिया में हम लोगों ने जो है इदारों को और इदारों की कारकर्दगी पे वाकई ही बात करें तो हंसी आती है कि हम जो है अपने शहरियों तक जो असल उसका मकसद है, जो असल स्कीम्स होती हैं उसको पहुंचा ही नहीं पाते हैं। आगाही कंपेन्स का चलाना और हुकूमत का शहरियों तक जो है एक्चुअल एंड एक्यूरेट पॉलिसीज का पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नज़ीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन किया, एंड आई एम श्योर कि आज ऑडियंस को जो है वो बहुत सारे उनके डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।